बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। वज़ीर आज़म का नौमुंतखब अमरीकी सदर को फोन, इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान शानदार लोगों का शानदार मुल्क है, तनाज़ात के हल में मदद को तैयार हूँ। पाकिस्तान आकर खुशी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया भी हैरत में। ट्रंप का खत भी नवाज शरीफ को नहीं बचा सकता। इमरान खान का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें। मर्दमशुमारी 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। हुकूमत हतमी तारीख दे वरना वजीर आजम को अदालत में बुलाएंगे। वजीर दिफा के हल्के में इंतखाबी अमले की कोताही का बोझ कामयाब उम्मीदवार पर नहीं डाला जा सकता। उस्मान डार दरख्वास्त की पैरवी में संजीदा दिखाई नहीं दिए। उधर बैनुल अक़वामी माहिरीन ने ऑरेंज लाइन मंसूबे को तारीखी मकामात के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब की 4 बड़ी जामियात के कायम मुकाम वाइस चांसलर्स को हटाने का हुक्म। HEC के वाइस चांसलर की तायुनाती के तरीक़ाकार को भी गैर आईनी करार दे दिया। मामला है क्या, जायजा लेंगे आज के नुक्ता नजर में। शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह की लाहौर में मुलाकात। मैं की रविश ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हम की रविश पर चलना होगा। वजीर आला पंजाब, किसकी मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे खबर की दुनिया की, जिसे आज 8 बरस पूरे हो गए हैं। शाम साहब, आज दुनिया न्यूज़ की 8वीं सालगिरह है। कुछ देर पहले 6 बजे के बुलेटिन में हमारे नाज़रीन ने केक कटिंग सेरेमनी भी देखी और 8 साल कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया न्यूज़ ने पूरे किए हैं। हाँ, दुनिया न्यूज़ ने अपनी एक क्रेडिबिलिटी जो है वो उसको कायम किया है। तवाज़ुन को, इत्तदाल को और अखलाक को। और मियाँ आमिर महमूद साहब जिसके चेयरमैन हैं और उनकी टीम और उनके कारकुन और उनके एंकर्स, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्योंकि दुनिया न्यूज़ जो है बहुत जल्द, उसके तेज़ी से उसने बहुत तरक्की की है। और दुनिया अखबार ने भी, फिर दुनिया अखबार तो बाद में शायद शुरू हुआ। तो बहरहाल आज तो बल्कि ऐलान कर दिया हमारे जो MD हैं नवीद काशिर साहब ने कि जल्द ही लाहौर की दुनिया भी हमारे नाज़रीन जो है वो देख सकेंगे। यानी सिटी चैनल भी हमारा लॉन्च हो रहा है लाहौर न्यूज़ के नाम लाहौर न्यूज़ के नाम से। HD चैनल होगा, सितारों से आगे जहां और भी है। अभी इश्क़ इम्तिहान और भी। बिल्कुल। तो जी, मुबारकबाद है दुनिया टीवी की इंतज़ामिया को, तमाम कारकुनान को, नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें 8 साल साथ दिया और उम्मीद करते हैं आइंदा भी वो हमारा साथ देंगे। अब आते हैं जी आज के मौज़ूआत की जानिब। तो शामी साहब, वज़ीर आज़म का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को टेलीफोन और उस टेलीफोन की फिर बड़ी तफसीली प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिस पर बहुत सी नुक्ताचीनियाँ भी सुनने को मिली, देखने को मिली। इस टेलीफोन पर क्या तबसरा आपका, कैसा ये टेलीफोन था, जो गुफ्तगू हुई, बिलखुसूस उसके कंटेंट पर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, हम प्रोग्राम कर चुके थे अपना मुकम्मल। जी हाँ, कल 8:19 पर ये खबर आई वज़ीर आज़म हाउस से। और जो गुफ्तगू हुई है डोनाल्ड ट्रंप के और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान, ज़ाहिर है कि वो एक इस अहमियत की कॉल थी कि उसे रिकॉर्ड किया गया होगा। और उसके बाद जो अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किए हैं पाकिस्तान के बारे में, उसके लोगों के बारे में, वज़ीर आज़म के बारे में, बड़े लायक तहसीन है। उनका शानदार, पाकिस्तान शानदार मुल्क है, यहाँ के लोग भी शानदार हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट हैं और आपकी रेपुटेशन भी वज़ीर साहब बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बड़े अरसे से जानता के दौरान जो कंटेंट है, क्योंकि मुबारकबाद का टेलीफोन जो है वज़ीर आज़म ने किया था। अब वज़ीर आज़म ने क्या गुफ्तगू की वो तो उस खबर में नहीं बताई गई, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है उन्हें मुबारकबाद दी होगी, उनसे अच्छी तवक्कुआत का इज़हार किया गया होगा। और
ان سے ان کے بارے میں دعا کی گئی ہوگی ان کی کامیابی کے لیے. تو یہ تمام رسمی باتیں جو کرنی چاہیے اس موقع پر وہ کی گئی ہوں گی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے جواب دیا ہے اس نے ایک پوری دنیا میں ایک حیرانی کی لہر دوڑا دی ہے. خود جو امریکن پریس ہے اخبار ہے جی وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ وہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پاکستان کے بارے میں یعنی خاص قسم کے تصورات رکھتے ہیں یا تعصب کہہ لیں, تعصب رکھتے ہیں کہہ لیجئے, اور کئی ایسے ہیں جو انڈیا کے بارے میں ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خون کے پیاسے ہیں. اور جو ان کی کمپین رہی, کمپین بڑی زوردار تھی اور اس میں وہ پاکستان پر تنقید بھی کرتے رہے. اگرچہ کہ میں نے ایک کلپ ایسا بھی دیکھا ہے جہاں انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ شاید ملاقات کے دوران, لیکن ایسی باتیں بھی تھیں کہ جو انڈینز کو ان سے بہت توقعات تھی. تو یہاں انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو نامزد امریکی صدر نے کہا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں, یعنی بات چیت جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں اور مسائل کا حل تلاش کرنے میں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی بھی جو سرکاری پالیسی ہے وہ یہی ہے, اور وزیر اعظم نواز شریف بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں, اور پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو کوئی عقل دی ہے وہ اسی بات پر یقین رکھتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. کیونکہ جنگ جو ہے کوئی حل نہیں ہے, جنگوں نے کوئی مسئلے حل نہیں کیے, نئے مسئلے پیدا کیے ہیں. چلیں اب میں ایک تو انٹرنیشنل پریس نے جس طرح اس ٹیلی فون کال کو اپنی زینت بنایا اپنے صفحات کا, اس میں ان کے جملوں کے اوپر کامے لگائے گئے تھے. صفحات کی کہیں صفحات کا زینت نہیں ہوتا, اس میں انہوں نے کامے لگائے ہیں. جیسے ٹائم نے یہ لکھا کہ ٹرمپیسٹ فون کال, پھر اسکوائر نے لکھا کہ وٹ ٹرمپ سیڈ مے سرپرائز یو, اور ٹربیون نے جو ہمارا پاکستان کا ایک انگریزی روزنامہ ہے انہوں نے لکھا کہ ٹرمپ ٹاور ان پاکستان کوسچن مارک. یعنی ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن کے اور وہ بحریہ ٹاورز کے مقابلے میں ٹرمپ ٹاور بھی یہاں تعمیر کر دیا جائے گا. ویسے ہمارے شفاعت صاحب نے پیروڈی کی ہے ٹرمپ کی اور ملک صاحب کی کہ میں جناب یہاں پہ وال تعمیر کر دوں گا. نہیں تو ایک اچھی بات ہے, اگر ٹرمپ ٹاور یہاں قائم ہوتا ہے, یہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. ٹیلی گراف نے لکھا شامی صاحب موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل کے اوپر کاما لگایا, اور پھر یہ وال اسٹریٹ نے لکھا کہ جو انہوں نے وزیر اعظم کی تعریف میں کہا کہ ٹیریفک گائے, اس کے اوپر انہوں نے کاما اور سوالیہ نشان بھی ڈالا. زبردست ساتھ دیا آپ. دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کے کلنٹن سے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے, اور جب مونیکا کا قصہ ہو رہا تھا اور نواز شریف صاحب گئے تھے امریکہ میں, بلکہ جنرل اسمبلی میں شرکت کرنے کے لیے, تو ان سے ملاقات طے تھی. تو بار بار ہمارے جو فارن آفس کے لوگ ہیں اور ہماری جو UN میں ہمارا دفتر ہے اس کے لوگ ہیں, پرائم منسٹر سے کہتے تھے کہ آپ کسی طور پر مونیکا کا ذکر نہ کریں, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. لیکن ایسا ہوا کہ جب گفتگو شروع ہوئی تو نواز شریف صاحب نے چھٹتے ہی یہ بات کہی کہ مونیکا کے معاملے میں بات شروع کی اور کہا کہ ہم اس پہ آپ کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے بڑے دلجوئی کے فکرے کہے, اور جو اس وقت کہ ٹوٹا ہوا دل تھا, کلنٹن بڑے پریشر میں تھے, تو ٹوٹا ہوا دل تھا, تو کلنٹن کو انہوں نے اس کا بڑی ڈھارس بندھائی اور بڑی ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعائیں دیں. تو کلنٹن اتنے خوش ہوئے اس بات پر کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب سے ان کے تعلقات کی نوعیت ہی بدل گئی. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے اشفاق صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں ان لوگوں کی تلاش ہے, ان کندھوں کی جن پر سر رکھ کر آپ اظہار غم کر سکیں, اپنے غم کا اظہار کر سکیں. تو اب کلنٹن پر جو اس کی شخصیت پر جو اثرات مرتب ہوئے, تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت دوستی کے سانچے میں ڈھل گئے. اور اردن میں ایک کانفرنس تھی, تو وہاں تو صدر کلنٹن نے یہ کیا کہ وہ صبح اٹھ کے بڑے انفارمل طریقے سے نواز شریف صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف آ گئے. اچھا, ہاں جی. تو یہ پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں پھر پرویز مشرف صاحب نے جب بغاوت کی, تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کو یا ان کے چنگل سے جو چھڑایا گیا اور وہ سعودی عرب پہنچے. تو بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں صدر کلنٹن کا بھی کوئی رول تھا. اب میں آپ کو ایک بیان دکھانا چاہ رہا ہوں اس ٹیلی فون کال پر جو تنقید ہو رہی تھی اس کے تناظر میں. دیکھیے جی ایک پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل.
خان صاحب کی دوسری انگوٹھی کی کیا سٹوری ہے؟ جو پہلی کی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ٹرمپ کا تو پتہ چل گیا, اس نے میاں صاحب کو کیا کہا, میاں صاحب نے اس کو کیا کہا یہ بتاؤ. اپنی خدمات پیش کی. لگ رہا ہے کہ سالے ظافر سے ٹرمپ نے فون پہ بات کی ہے. وہ لگ رہا ہے سالے ظافر سے بات ہوئی ہے جو ریلیز ہوئی ہے نا, وہ لگ رہا ہے میاں صاحب سے سالے ظافر نے کی ان سے بات. وہ رات کو یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے. نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کیا کہا. انگوٹھی کے ذکر سے بات آگئی شامود قریشی صاحب اور نعیم الحقیق جو صحافی سے گفتگو تھی. شامود قریشی صاحب نے کہا کہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے. کیا واقعی دو رہنماؤں کی جو گفتگو ہے اس کو ایسے ریلیز کرنا سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں, سفارتی آداب کی کوئی خلاف ورزی نہیں, کوئی خفیہ بات چیت نہیں ہوتی دونوں کے درمیان. اور دو ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہیڈ آف دی گورنمنٹ جب گفتگو کریں گے وہ سب ریکارڈڈ ہوتی ہے, اور ان کو یعنی آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی آف دی ریکارڈ گفتگو ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے دکھایا, خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ بھی نہیں بچا سکتا نواز شریف ٹرمپ کا صاحب, خط بھی نہیں بچا سکتا, خط بھی بچا نہیں سکتا. دیکھیے بات یہ سب لوگ جو ہیں جن کو پریشانی لاحق ہوئی ہے ان کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر. دیکھیے ریاستوں کے معاملات جو ہیں وہ ایک ذاتی معاملات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. شخصیات سے تو بالا ہو گیا. اگر نامزد صدر جو ہیں جن کے بارے میں بڑی منفی تاثر پایا جاتا ہے, لوگ بڑے پاکستانی جو ہیں امریکہ میں بسنے والے اور مسلمان جو ہیں ان کو بڑے خدشات ہیں, اگر وہ پاکستان کے بارے میں نیک توقعات کا اظہار کرتے ہیں تو ایک طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک کھلے ڈھلے آدمی ہیں اور ابھی ایک اوپن ہے معاملہ ان کا. یعنی کوئی بالکل انہوں نے کوئی ادھار نہیں کھایا ہوا کہ پاکستان کی گوشمالی کرنی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں. نہیں, ایک بات سن لیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی, اور امریکہ کو پاکستان کے سے امریکہ کے بھی معاملات ہیں افغانستان کے حوالے سے جو اس کی توقعات ہیں. تو اس پر ایک پاکستانی کے طور پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. اس نے ایک نیا اعتماد دیا ہے پاکستانی قوم کو اور ایک نیا میسج دیا ہے, ایک نئی توانائی دی ہے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. ایک بریک ناظرین یہاں لے لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ سے آنے والی کچھ بڑی خبروں کا. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب آج سپریم کورٹ سے بڑی اہم خبریں ہیں, گرم خبریں ہیں اور بڑی اہم خبریں. تو عمران وسیم صاحب کو ہم نے زحمت دے لی ہے کہ وہ ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کریں. سب سے پہلے تو مردم شماری کا معاملہ تھا, خود نوٹس تھا یہ, اور پھر جو خواجہ آصف صاحب کا حلقہ ہے عثمان ڈار صاحب والا, اس کا بھی تفصیلی فیصلہ جاری ہوا, اور پھر سپریم کورٹ میں ہی اورنج لائن جو منصوبہ ہے اس حوالے سے بین الاقوامی ماہرین کی رپورٹ بھی جمع گئی ہے. تو میں مردم شماری سے شروع کر لیتے ہیں. عمران بتائیے گا اس کیس میں کیا کہنا تھا عدالت کا, اور کیا حکم جاری کیا انہوں نے حکومت کے لیے؟ جی دیکھیں, آج کی سماعت تک سپریم کورٹ نے حکومت سے یہ حتمی جو ہے وہ ٹائم فریم مانگا ہوا تھا کہ حکومت کس تاریخ سے جو ہے وہ مردم شماری کرانے کے لیے تیار ہے اور کب تک یہ مردم شماری کا عمل جو ہے مکمل ہوگا. اٹارنی جنرل نے آج وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ مرحلہ وار جو ہے وہ ملک میں مردم شماری کرائی جائے گی, اور یہ اپریل سے یہ عمل شروع ہوگا اور جون تک مکمل ہوگا, جس کے اوپر عدالت نے جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ پہلے عدالت کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو مردم شماری کا عمل ہے مارچ سے شروع کیا جائے گا, اور آج جو ہے عدالت کو جو ہے وہ اپریل کی تاریخ دی جا رہی ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی نیت درست نہیں ہے اور وہ مردم شماری نہیں کرانا چاہتی. تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ وزیر اعظم کو عدالت میں بلائے اور ان سے وضاحت طلب کرے کہ مردم شماری کرانے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے, کیونکہ ایک آئینی تقاضا ہے. 2008 میں مردم شماری ہونی تھی, لیکن 8 سال مزید اوپر ہو گئے, لیکن ابھی تک مردم شماری نہیں کی جا رہی. اب آپ میرے ساتھ رہیے گا شامی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کیوں سنجیدہ نہیں ہو, سپریم کورٹ کا اصولی موقف درست ہے. یہ مردم شماری بہت پہلے ہونی چاہیے تھی, لیکن پہلے تو تاخیر کی. یہ تو پرویز مشرف صاحب کی حکومت جو ہے اس کی بھی ذمہ داری تھی, اور پھر اس کے بعد دہشت گردی کا جو طوفان تھا آیا ہوا پاکستان میں, اس میں یہ ممکن نہیں تھی. بلوچستان میں, پاٹا میں, کراچی میں دہشت گردی, تو یہ ممکن نہیں رہی. اب اس حکومت کاری فوج کی خدمات حاصل کرنا ضروری ہے, اور فوج بڑی تعداد میں ان کارروائیوں میں مصروف تھی. اب اگر فوج اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہے
تو یہ مردم شماری ممکن ہو جائے گی. اور اس وقت جو عدالت کا غم و غصہ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ 1 مہینے کا فرق ہے صرف. یعنی حکومت اپریل کا کام کر رہی ہے اور عدالت مارچ کی بات کر رہی ہے, تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. بہرحال اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے کمر ہمت کس لی جائے اور افواج پاکستان بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں اور حکومت بھی, کہ یہ مردم شماری جو ہے اس کا بیڑا جو ہے اٹھا ہی لیا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, یہ NA 110 سیالکوٹ, اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا, کیا چیدہ باتیں آپ نے نوٹ کی اس فیصلے میں؟ جی, اس عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ عثمان ڈار جو کہ تحریک انصاف کے رہنما تھے, ان کی جانب سے دھاندلی کے تو الزامات لگائے گئے, لیکن دھاندلی کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے جو ٹھوس شواہد فراہم کرنے کی ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی گئی. عدالت نے جو فیصلہ دیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ عثمان ڈار کو ٹریبونل بار بار جیرا کے لیے بلاتا رہا, لیکن وہ جیرا کے لیے بھی پیش نہیں ہوئے, اور ان کی جانب سے جو یہ الزام لگایا گیا کہ خواجہ عاصم نے انتخابی عملے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دھاندلی کی ہے, اس حوالے سے کسی بھی انتخابی عملے سے کسی شخص کو گواہ کے لیے نہیں بلایا گیا, بلکہ کسی ایسے ووٹرز کو بھی جو ہے وہ ووٹرز کو بھی گواہ کے طور پر نہیں بلایا گیا جس کو ہراساں کیا گیا ہو یا دھمکیاں دی گئی ہوں یا خواجہ عاصم کی جانب سے پیسے دیے گئے ہیں تاکہ ان کے حق میں ووٹ ڈال سکے. جبکہ ایک جو اور بات کی گئی ہے انتخابی ریفارم کے حوالے سے, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے الیکشن کا جو عمل ہے اس میں جو ہے وہ خامیوں کی نشاندہی کی تھی, لیکن بدقسمتی سے ان خامیوں کو جو ہے دور کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. عدالت یہ امید کرتی ہے کہ انتظامیہ اور مقننہ جو انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے انتخابی اصلاحات کا, وہ اس عزم کو پورا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے عمران. اب دیکھیے بات ساتھ رہے گا ہمارے, جی شامل صاحب. یہ جو مقدمہ ہے نا, اس میں لگتا ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کے جو وکیل تھے ٹریبونل کی سطح پہ, انہوں نے ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا اور مقدمہ صحیح تیار نہیں کیا اور صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا. بیچ میں باہر بھی تو چلے گئے تھے نا, وہ باہر بھی چلے گئے, لیکن یہ دیکھیں وکیل کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کلائنٹ کو وہ ٹھیک ٹریک پر رکھے اور پھر ساتھ یہ جب آپ صرف الزام لگانے کی بات نہیں ہے, پھر آپ کو گواہ بھی پیش کرنے چاہیے, ان کو گجرا کرنی چاہیے. تو اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے. تو اب یہ جہاں تک تعلق ہے انتخابی اصلاحات کا, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی, انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے, لیکن پاک 20 کروڑ کی 19 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہے, اب تو مردم شماری ہوگی تو پتہ چلے گا شامی صاحب 20 ہے یہ 22 ہو گیا. جب ایک ہی دن میں وہاں انتخابات ہوں گے اور انتخابی عملہ اور جو انتظامات کی صورت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی خامی کوتاہی کہیں نہ کہیں تو ضرور رہ جائے گی. اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا عمران, اورنج لائن منصوبہ جو ہے اس حوالے سے بین الاقوامی ماہرین کی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع ہوئی, کیا کن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے بین الاقوامی ماہرین کی جانب سے اس منصوبے پر؟ جی بالکل, یہ 14 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کو یہ مینڈیٹ دیا تھا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے ذریعے کہ جو میٹرو اورنج لائن منصوبہ بنایا جا رہا ہے لاہور میں, اس حوالے سے وہ اپنی اسٹڈی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دیں اور اس حوالے سے جو نیسپا کی رپورٹ تھی ان کا بھی جائزہ لیں. اب یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی ہے جس میں بین الاقوامی ماہرین بھی شامل تھے, بین الاقوامی ماہرین بھی تھے اور مقامی بھی تھے. جی بالکل, اس میں جو بین الاقوامی ماہر جن کی بات ہو رہی ہے وہ یونیسکو کا جو سیکشن ہے آثار قدیمہ کے حوالے سے, ان کے جو پروفیسر ہیں جو انچارج ہیں ڈاکٹر رابن, وہ اس کمیٹی کے انچارج تھے, جبکہ اس کے ساتھ جو معاونت کرنے کے لیے ایشین کنسلٹنٹ انجینئرنگ جو کمپنی ہے, جو ادارہ ہے, اس کی معاونت ان کو حاصل تھی. انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 مقامات ایسے ہیں جو کہ تاریخی مقامات ہیں جہاں پر اورنج لائن منصوبے کے ستونوں کے حوالے سے جب ڈرلنگ کی جائے گی, ستونوں کو تعمیر کرنے کے حوالے سے ڈرلنگ ہوگی, اس سے جو تھر تھراہٹ پیدا ہوگی, اس تھر تھراہٹ سے جو ہے جو تاریخی عمارات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا, وہ متاثر ہوں گی. اور اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کمیٹی نے کہ یونیسکو کی جو رپورٹ ہے انہوں نے اس تھر تھراہٹ کے حوالے سے ٹھیک طریقے سے معاملات کا جائزہ نہیں لیا. اور یہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سارے قدیمہ کا قانون ہے, نیسپاک نے جائزہ نہیں لیا. نیسپاک نے جائزہ نہیں لیا. نیسپا کی رپورٹ کو تو بین الاقوامی ماہرین نے مسترد کیا نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جی عمران. جی بالکل, نیسپا کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے کہ جو تھرتھراہٹ کے حوالے سے معاملہ تھا اس کو ٹھیک طریقے سے انہوں نے جائزہ نہیں لیا. اور یہ جو ٹھیک ہے عمران, بہت شکریہ, وقت کی قلت, بہت شکریہ اپنے تینوں اہم معاملات میں منصوبہ بن رہا ہے اور جس نے لاہوریوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے کہ ان کے سڑکیں خود ہی پڑی ہیں اور مٹی جو اڑ رہی ہے اور ان کو بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہے,
ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ منصوبہ جو ہے اس پہ جو اعتراضات پہلے قبل از وقت ہو سکتے تھے قبل از وقت ہی ان کی سماعت ہو جاتی اور ان کو پہلے مشتہر کر دیا جاتا ہے اس سارے معاملے کو. لیکن جس طرح سے یہ صورتحال بنی ہے اب یہ منصوبہ بیچ میں پڑا گیا. اب بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے. اب سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو اعتراضات ہیں ان میں کتنا وزن ہے اور کتنا نہیں ہے اور اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے راستہ کہاں سے بدلنے کی ضرورت ہے, اس میں کیا کیا مشکلات ہوں گی یہ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن بہرحال جو ہمارے آثار قدیمہ ہیں وہ تو آپ دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. دنیا کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں, ان کی حفاظت جو ہے اس کے لیے تو اقدامات کرنے ہوں گے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچے اور لاہوری جو ہیں وہ ٹرین کے مزے تو بعد میں لیں گے, بیماریوں سے کم از کم ان کو نجات ملے. ابھی ٹریفک کا بھی مسئلہ نہیں اس وجہ سے وہ بھی پھنسا ہوا ہے, ساری ٹریفک پھر نہر پہ آ جاتی ہے, مشکل ہو گئی. ٹھیک ہے جی, یہاں وقت ہے ناظرین ایک بریک کا, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پنجاب کی جامعات کی, اور 4 جامعات ایسی ہیں جہاں قائم مقام وائس چانسلر تھے, ان کو ہٹانے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کورٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے وائس چانسلر جو تھے ان کی تعیناتی کا پروسیس مکمل ہو چکا تھا, لیکن ابھی وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکے تھے, ایسے ہی, اور وہاں قائم مقام وائس چانسلر کے طور پر وہ کام کر رہے تھے. پنجاب یونیورسٹی میں, لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں, سرگودا یونیورسٹی میں, اور نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی ملتان میں. تو اس کو چیلنج کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں, اور آج کئی سماعتوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جو ہیں شاہد کریم صاحب, انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے جس میں کہ اس پروسیس کو از سر نو شروع کرنے کی بات کی گئی ہے. اور اب یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نئے قائم مقام بھی مقرر کر دیے جائیں, یعنی قائم مقام کو ہٹا کر قائم مقام کو ہٹا کر پھر قائم مقام مقرر کر دیا جائے. یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے, اور اس کے یہ بڑا ایک معنی خیز حکم ہے جس پر ہم یعنی زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے. جب یہ اپیل میں جائے گا مقدمہ شاید اس وقت وکیل اس نقطے کو اٹھائیں گے. ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو HEC کے وائس چانسلر کی تعیناتی کا طریقہ کار تھا جو کہ طے شدہ تھا, اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا. نہیں یہی نا, حالانکہ HEC تو اب ڈیزالو ہوگی نا 18ویں ترمیم کے بعد, پرمیشن سبجیکٹ ہو گیا, HEC موجود ہے, یعنی تقسیم ہوگی نا کہ پرمیشن سبجیکٹ بن گیا سارے. مگر یہ تو قانونی نقطے جو ہیں نا, یہ وکیل ان کے جو ہیں خرم سعید صاحب, ان سے ہمارا رابطہ ہوا, لیگل ایڈوائزر ہیں پنجاب یونیورسٹی بڑے نوجوان وکیل ہیں, میرے بڑے ہی عزیز دوست تھے شیخ سعید اختر صاحب, ان کے فرزند ارجمند ہیں, تو ذرا ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم خرم سعید صاحب. جی السلام علیکم جناب. خرم صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو مقدمہ تھا عدالت میں, اس میں جو پیٹیشنرز تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ جناب اس میں پیٹیشنرز جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو پنجاب حکومت نے ایک کرائیٹیریا مقرر کیا وائس چانسلرز کا, 11 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو مقرر کرنے کا, انہوں نے کہا کہ یہ کرائیٹیریا جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور HEC کی گائیڈ لائنز کے مطابق نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایک جو چونکہ یہ سارے لوگ پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو پنجاب سے طور پہ پنجاب یونیورسٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے. نہیں یہ بتائیے, نہیں یعنی یہ 11 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے متاثر ہوں گے؟ جی اصل میں تو 11 یونیورسٹیز کے ہی متاثر ہوں گے, اس کا لیگل امپیکٹ وہاں تک جائے گا, لیکن انہوں نے سلیکٹیولی 4 کو چیلنج کیا. ٹھیک, کرائیٹیریا جو تھا وہ سب کے لیے ایک ہی مقرر ہوا تھا پچھلے سال مارچ میں, جو کہ بڑا شفاف تھا بالکل. اس میں ان کے جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ PhD کم از کم شرط رکھی پنجاب حکومت نے, جو کہ معیار تعلیم کو اعلیٰ تر بنانے کے سب سے بہترین پرپوزل تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, PhD نہیں, PhD سے کم لوگ بھی آنے چاہیے. ٹھیک, جیسے کہ ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پچھلے 20 سال سے, وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے وائس چانسلر لگایا جائے. یعنی وہ انہوں نے PhD نہیں کی اور ان کی ترقی نہیں ہو سکی. انہوں نے PhD نہیں کی, ترقی کی نہیں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے PhD لگایا جائے. وہ سارا کچھ غلط ہے. یعنی وائس چانسلر مجھے لگایا جائے. جی وائس چانسلر مجھے لگایا جائے, جو PhD جنہوں نے کیا ان کو. مگر آپ یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ اچھا یہ جو حکم ہے ان کا
یہ پنجاب یونیورسٹی پر فوراً نافذ ہوگا, باقی یونیورسٹیز پہ نہیں ہوگا؟ اصل میں ابھی تک تو انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا کہ کس پہ نافذ ہوگا, لیکن جو ریلیف تھا پٹیشنرز کا وہ پنجاب یونیورسٹی کی حد تک ہی تھا. اچھا, اب آپ بتائیں کہ جو قائم مقام وائس چانسلر مقرر کرنے کا جو اختیار ہے وہ یونیورسٹی ایکٹ کے تحت تو چانسلر کا ہے نا, جو گورنر وہ جس کو چاہے. درست ہے کہ یونیورسٹی, پہلی بات تو یہ کہ یہ ریلیف مانگا ہی نہیں گیا تھا پٹیشنرز کی طرف کہ قائم مقام کسی کو لگایا جائے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختیار جو ہے کہ کس کو لگانا ہے قائم مقام, یہ یونیورسٹی آف پنجاب اور باقی یونیورسٹیز کے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ایکٹس کے نیچے بھی یہ چانسلر کے پاس اختیار ہے. اور آلریڈی قائم مقام وائس چانسلر تو آلریڈی بنا ہوا ہے, کام کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر مجاہد کامران جو ہیں وہ قائم مقام وائس چانسلر کے طور پر کام کر رہے ہیں, اور قائم مقام موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور ان کی وائس چانسلر کے طور پر یعنی ان کا سلیکشن بھی ہو چکا ہے. جی, ان کا شارٹ لسٹنگ بھی ہو چکی ہے, وہ سارا کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے تحریری حکم آج موصول ہو گئے؟ یہ تحریری حکم ابھی تک کی موصول ہوا, زبانی انہوں نے سنایا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے, اس میں یہ ہدایت کی ہے کہ کوئی نیا قائم مقام مقرر کیا جائے جو سینئر ترین. انہوں نے بالکل یہ کہا کہ سینئر ترین ٹیچر جو ہے اس کو ان یونیورسٹیز میں قائم مقام 7 دن کے اندر اندر آپ مقرر کر دیں. مگر ایکٹ میں اگر یہ بات کی پابندی نہیں ہے تو پھر اس طرح کا جو حکم ہے ہم اس کے بارے میں کوئی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن اس ایکٹ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. نہیں جی, اس ایکٹ میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے. اور میں جو دوسری بات زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ریلیف بھی نہیں مانگا گیا تھا پٹیشنرز کی طرف. ٹھیک ہے. اور یہ ایک طرح سے جو ہے پہلے قائم مقام جو ہے اس کی برطرفی ہے جس کی اجازت بھی نہیں قانون میں, اور جو پٹیشن کا حصہ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو کرائیٹیریا بنایا تھا اور جس پہ ایچ ای سی کو اعتراض نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں اسی کرائیٹیریا کے مطابق سلیکشن درست ہے؟ آپ کا نقطہ نظر یہ تھا؟ جی بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں ایچ ای سی نے بلکہ اس مقدمے میں خود آ کے کہا کہ جو کرائیٹیریا پبلش کیا گیا ہے, مقرر کیا گیا, وہ بالکل درست ہے, اور ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ایچ ای سی کا بیان تھا نا جی. اب یہ جو فیصلہ ہے اس کی اپیل کہاں ہوگی؟ یہ ڈویژن بینچ کے سامنے ہوگی, ڈویژن بینچ کے سامنے ہوگی, یا سپریم کورٹ میں ہوگی؟ نہیں جی, اس کی جو ہے وہ آئی سی اے لائے کرتی ہے, وہ ڈویژن بینچ کے سامنے ہم فائل کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ کا خرم سعید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اپیل کر رہے ہیں جی انٹرا کورٹ. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ جو اس مقدمے کی تفصیل جو ہے نا وہ ہم نے بیان کر دی ہے, لوگ اس پہ خود غور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو اس سے زیادہ زیر بحث نہیں لا سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں کچھ مزید موضوعات. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, بہت بڑے راجی اسکینڈل پر بات کرنے سے پہلے 2 بڑی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں لیکن بہت اہم خبریں ہیں. وہ ایک تو وہ جو گھی ملز کی ہڑتال کا ہم نے کل ذکر کیا تھا, آج مذاکرات ہوئے, بلال یاسین صاحب نوٹس دیا تھا, دھمکی دی تھی کہ ہم ہڑتال کر دیں گے, سپلائی بند ہوگی, گھی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو وزیر خوراک ہمارے بلال یاسین بہت اچھے نوجوان ہیں, بڑے دیانتدار, بڑے محنتی, تو ان کے ساتھ ان کے آج مذاکرات ہوئے اور کامیاب ہو گئے. انہوں نے ہڑتال کی کال واپس لے لی. تو بلال یاسین صاحب کو بھی مبارک ہو, اور گھی ملوں والوں کی پانچوں گھی میں ہیں, گھی بنانے والوں کو بھی, گھی بنانے والوں کی 5 گھی میں رہیں گی, ان کو بھی مبارک ہو. دوسری خبر جو ہے افسوسناک ہے. اچھا, حکومتی رکنی اسمبلی ہیں صوبائی اسمبلی کے انعام اللہ نیازی صاحب, وہ دن دہاڑے مور روڈ پر لٹ گئے. مسلم لیگ نون میں تھے, پھر عمران خان کی محبت میں ان کے کزن ہے نا, مبتلا ہو کے پی ٹی آئی میں گئے, پھر وہاں سے جناب پھر واپس مسلم لیگ نون میں آئے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, تو وہ آج ان کو کلب چوک پر ان کے 2 موبائل چھین لیے, یعنی 90 کے قریب, 90 اور کلب روڈ بھی قریب, کلب روڈ پہ بھی وزیر اللہ ہاؤس ہے نا. تو بہرحال ان کو لوٹا ہے دن دہاڑے. اور اب یہ ڈولفن والے کہاں ہیں, اور سٹریٹ ٹائم جو ہے بڑھ رہا ہے, یہ اس پہ کوئی فوری کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے.
اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور وزیر اعلیٰ سے ہم اپیل کریں گے کہ پہلے وہ لٹے پٹے تحریک انصاف سے آئے تھے، اب ان کو چلیے 2 نہیں تو 1 موبائل تو پیش کریں، نیا فون، اور اچھا ایک بات اور عرض کرنی ہے، تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنما اور یعنی اس میں اخبار نویس تھے، اور پھر مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی رہے، اور مسلم لیگ کے اور تحریک پاکستان کے جیالے میاں محمد شفیع، جنہیں میم شین کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کی آج برسی ہے، 23 برس ہو گئے ان کو ہم سے رخصت ہوئے، تو ان کے وہ بڑے ہی عزیز دوست تھے میرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں ان کی لگن اور ان کی جستجو ہمارے نوجوانوں کو بھی بخش دے۔ آمین۔ اچھا جی، محمد اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بڑا اراضی سکینڈل انہوں نے ڈسکور کیا ہے جی، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اشفاق، یہ اراضی سکینڈل ہے کیا، کون شخص اس میں ملوث تھا، اور کتنے خاندان ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہوئے؟ کوئی 2 لاکھ کنال اراضی جو ہے اس سے متاثر ہوئی ہے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل جامی صاحب، یہ کل اراضی کا جو سکینڈل ہے 1,93,000 کنال کا یہ سکینڈل ہے۔ 1995 میں اس جعلساز گروہ جو کہ چودھری ارشد پر ان کا سرگنا ہے، اور اس گروہ نے 1995 میں بیٹھ کر 1962 سے لے کر 1972 تک کے جعلی عدالتی فیصلے بنائے، اور مختلف فیصلوں میں کسی میں 10,000 کنال، کسی میں 20,000 کنال، اس طرح کے جعلی عدالتی فیصلے بنا کر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی مقدمے میں ارشد مدعی اور اس کا کرندہ مخالف، اور کسی میں ارشد مخالف اور اس کا کرندہ مدعی بنا ہوا ہے۔ تو اس معاملے پر ایک شہری تھا سعید باری، جو کہ اس جعلی عدالتی فیصلے کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کو اصلی عدالت میں چیلنج کیا، اور پھر عدالت نے اس جو جعلی عدالتی فیصلہ تھا اس کو خارج کیا، اس بنیاد پر کہ کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا۔ تو اس معاملے پر یہ 16 جعلی عدالتی فیصلے بنائے گئے ہیں، سادہ لوگ افراد کو لوٹا جا رہا ہے، اور جہاں پر کوئی شہری اپنی اشفاق بہت شکریہ، وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ 1,93,000 یعنی 2 لاکھ کنال اراضی کا یہ سکینڈل تو پکڑا گیا، خدا معلوم اس طرح کے کتنے گینگ کام کر رہے ہوں، اسے عدالتوں کے فیصلے جعلی، اور پھر ان کے مقدمے جعلی، اور اب یہ عدالتوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، کوئی سسٹم بنا۔ ہماری بار کونسل جو ہے ہڑتال کرنے میں بڑی شیر ہے، ہر روز ہڑتال، کوئی بیٹھ کے کام کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، اور یہ مقدمے جو ہیں برسوں طے نہیں ہوتے۔ اچھا شام صاحب، پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن کراچی کا ذکر اس لیے کہ متحدہ پاکستان اور متحدہ لندن کے کارکنان آج آمنے سامنے تھے، ایک بار پھر سے کشیدگی بن جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بار بار کشیدگی ہوتی ہے دونوں کارکنان کی جانب سے، اس سے کراچی کی حالات متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اس بات انتظامیہ پر منحصر ہے۔ اگر تو وہ MQM لندن جو ہے اس کو کھلی چھوٹ دے دے گی تو پھر تو اس کے نتائج اور ہوں گے، لیکن اگر MQM لندن کا ایجنڈا واضح ہونا چاہیے، ان کو کیا موقف ہے ان کا، الطاف حسین صاحب کے بیان پر ان کی رائے کیا ہے، کہ آپ یہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والے جو ہیں ان کو آپ دندنانے کی اجازت دیں گے ملک میں؟ اچھا جی، پروگرام وقت ختم ہو گیا۔ تماشا لگائیں گے نیفٹک کے زیر اہتمام ہنرمندی کے مقابلے بھی ان کا ذکر تھا، پھر ترک اساتذہ اکرام کا بھی ذکر تھا۔ نیفٹک کے ہنرمندی کے مقابلے ہوئے ذوالفقار چیمہ صاحب کے نگرانی میں، مگر اس کا ذکر ہم کریں گے منڈے کو، سوموار کو۔ اجازت دیجیے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔